अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ के साथ। ये एक स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन इसलिए कि इसमें हम अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो फोकस करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। आपको पता है कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त इंट्रा अफगान डायलॉग दोहा में जारी हैं और इससे पहले 29 फरवरी को अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान एक लैंडमार्क डील हुई, जिसके नतीजे में ये तवक्को की जा रही है और उम्मीद का इजहार भी किया जा रहा है कि ये 19 साल से जो जंग अफगानिस्तान के अंदर जारी है उसका कोई पुरअमन हल निकलेगा। और तमाम लोग इस पर इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान का भी ये कहना है कि ये एक हिस्टोरिक और तारीखी मौका है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन लाया जाए और ये ऐसा मौका है कि जिसको गवाया नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन होता है तो उसके बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि जिस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी से वो पाकिस्तान ही है। और अगर वहां पर अमन आता है तो उसके नतीजे में आपको पता है कि कितने नए एवेन्यूज खुलेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तिजारत है और बहुत से मामलात हैं। और इस सिलसिले में जाहिर है कि पाकिस्तान ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी की गई है और उसके साथ साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने के लिए हालिया हफ्तों में बहुत से ऐसे इकदामात लिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि इस खाना जंगी के नतीजे में खास करके जो रूस की अफवाज जब अफगानिस्तान में आई थी तो लाखों की तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन थे वो भी पाकिस्तान आए। और अब पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन होता है तो ये जो लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन हैं वो बाइज्जत और डिग्निफाइड तरीके से अपने मुल्क को वापस चले जाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है। उनका आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर शोएब सडल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आईजी पुलिस भी रहे हैं, फॉर्मर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन भी रहे हैं और इन मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इसी तरह काबुल से हमें ज्वाइन करेंगी अहले इरशाद, ये मेंबर रही हैं अफगान पार्लियामेंट की, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पर मलिक अनवर ताज साहब, ये मेंबर है नेशनल असेंबली, ताल्लुक इनका तहरीक इंसाफ से है और ये पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं डिफेंस के। तो तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस द रिव्यू के स्पेशल एडिशन में। मैं अगर इजाजत हो तो प्रोग्राम का आगाज काबुल से अहले इरशाद साहबा से करना चाहूंगा। अभी कुछ रोज पहले ही जो यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़ाल्मे खलीलजाद, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, यहाँ पर आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो उनकी तरफ से बयान आया उसमें यह कहा गया कि तमाम जो फरीक हैं इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ये एक तारीखी मौका है अफगानिस्तान के पास और अफगानिस्तान के जो तमाम जमातें हैं कि वो अमन के लिए कोशिश करें और जो माजी की गलतियां हैं उसको ना दोहराया जाए। आप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आपको भी लगता है कि ये एक तारीखी मौका है कि अफगानिस्तान में अमन कायम किया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमारी अफगान लोगों का ख्वाहिश रहता है 40 साल झगड़े के बाद हम एक नया। हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप, मैं सुन सकता हूं आपको। जी, आप अपनी बात जारी रखें। मेरे ख्याल में उन तक आवाज हमारी नहीं जा रही। आप पर वापस आएंगे अहले इरशाद साहिबा, तो मैं डिस्कशन को डॉक्टर शोएब सडल साहब की तरफ लेके चलता हूं। आपसे यही सवाल, आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये वाकई एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो 19 साल से नहीं बल्कि 40 साल से जो खाना जंगी है उसका कोई लॉजिकल एंड हो सकता है, जो इंट्रा अफगान डायलॉग और जो तमाम अमन की कोशिशें हो रही हैं इस वक्त? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इले को ग्रीटिंग्स फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि हम बहुत अरसे से एक ट्रैक 2 जो है उसमें इन्वॉल्व हैं और इन्हीं एफर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं कि ये जो हमारा झगड़ा कोई है नहीं है, लेकिन कुछ और वजूहात की वजह से ये झगड़ा चल रहा है कि इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और इस सिलसिले में पर्टिकुलरली हमारा फोकस रहा है ये जो इश्यूज़ हैं रेफ्यूजीज़ के और इश्यूज़ जो हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट के, बिजनेस फैसिलिटेशन के। तो इट इज़ गुड कि अब
خان صاحب نے جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو تھوڑے دن بعد بھی یہ کہا تھا کہ جی ان کو ہم نے جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ 40 ایئرز از اے لانگ ٹائم، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ادھر پیدا ہوئے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر ان کے بچے وہ بھی آلموسٹ جوان ہو گئے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں افغان مہاجرین والے ایشوز کے اوپر بھی آؤں گا۔ میں ذرا آپ کا اوپننگ کامنٹ ظاہر چاہ رہا تھا، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریک 2 میں آپ انوالو ہیں، سینٹیمنٹ آپ کو دونوں طرف کا پتا ہے، آپ کو جینونلی لگتا ہے کہ یہ ہسٹورک اپرچونٹی ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہے اس کا ایک پرامن طریقے سے خاتمہ ہو سکے؟ کیونکہ دوسرا ویو بھی ہے، خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اور ان کا آپس کے جو ایشوز ہیں ان کا سیٹل ہونا جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہے۔ اگر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے ہسٹورک اپرچونٹی، اور پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، بٹ دیر آر مینی اسپائلرز ایز ویل، so we have to be rather careful، اور جتنا بھی کیئرفلی اس کو معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہمیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس کا اور کوئی رستہ ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے بیٹھ کے آپس میں کوئی پولیٹیکل سلیوشن جو ہے اس پرابلم کا نکالا جائے، اور ناٹ اونلی کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہے بٹ فار دی انٹائر ریجن ایک نئی جو بگننگ ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ ظاہر ہے کہ سپوائلرز افغانستان کے اندر بھی ہیں اور افغانستان کے باہر بھی ہیں، اور پاکستان گاہے بگاہے اس حوالے سے وارننگ بھی دیتا رہتا ہے۔ تو ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، ملک انور تاج صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ تو انور صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی افغانستان میں امن آ سکتا ہے؟ یہ جتنی کوششیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان اس کے اندر پرو ایکٹیولی اتنا کردار ادا نہ کرتا، نہ ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان شاید کوئی یہ معاہدہ ہوتا اور نہ ہی یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوتے۔ تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک امن آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے جو شعیب صدر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو یہ تعلقات ہے اس میں بہتری لانا اور اس میں یہ امپرومنٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر اسلامی ملک ہے، دونوں ہمسائے ہیں، دونوں کے کلچر، دونوں کی ثقافت، دونوں کے رسم و رواج ایک جیسے ہے۔ اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور افغانستان ان کے درمیان تو ایسا رشتہ ہے کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو امن اگر افغانستان میں ہوگا تو ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی امن ہوگا، اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس کو انٹرنیشنلی سطح پر بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی اپریسیشن کی ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ تو پاکستان سے جتنا بھی ہو سکے گا، اور یہ کر بھی رہی ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ پاکستان آ گئے، فارن منسٹر اس میں منسٹری اس میں بالکل ایکٹیو ہے، بلکہ پرو ایکٹیو ہے، اور دونوں ملکوں کی یہی خواہش ہوگی اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے مفاد میں بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان میں بھی افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان کے لوگ تو گزشتہ 40 سال سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے رشین وار کی وجہ سے، یو ایس وار کی وجہ سے، ان کے درمیان جو گروپنگ ہے اس کے کلیشز کی وجہ سے تو افغانستان کافی افیکٹڈ ہے، اور وہاں پر بے روزگاری ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، بدامنی ہے، اور جب بے روزگاری ہو، تکلیف ہو تو اس طرح کی ایشوز میلیٹنس یہ چیز اس میں شروع ہوتی ہے۔ تو پاکستان جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی اس کی کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ کرسمس تک ہم تمام جو ہماری فوجی ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے، ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے، ہماری حکومت کی بھی یہ کوشش، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہوا۔ اچھا انور صاحب، ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون لائن پر رہیں، میں دوبارہ ذرا رابطہ کرتا ہوں اہل ارشاد صاحبہ سے۔
اگر آپ مجھے سن سکتی ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت افغانستان کے اندر، یہ جو ساری پیس ایفرٹ ہے، ظاہر ہے جیسے تاج صاحب نے بھی اب ذکر کیا کہ اس خانہ جنگی کی وجہ سے، اس ملیٹنسی کی وجہ سے وہاں پہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہاں پر یہ امن ہو جاتا ہے تو نئی راہیں کھلیں گی. تو کیا سینٹیمنٹ ہے وہاں پر آن گراؤنڈ اس وقت افغانستان میں؟ ایک بار پھر السلام علیکم. اسپیشلی صدر صاحب کو بہت خوشی ہوئی ان کو سن کے. اصل میں ہم بھی تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہے، افغان لوگ بھی آپٹیمسٹک ہے، کیونکہ اب جہاں اور ریجن میں سب کنٹریز اکٹھے ہو کر ایک پازیٹیو قدم انہوں نے اٹھایا ہے افغانستان کے امن کے بارے میں. اسی لیے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ مسلمان نیبر جو ہے یہ افغانستان کو ہیلپ کرے، اس 40 سال جھگڑے کو ختم کرے. اس میں صرف بے روزگاری کا یا تعلیم کا مشکل نہیں ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ سارے مائیں والدین اپنی بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ ان کے بچے زندہ واپس لوٹیں گے یا کہ نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم بات ابھی امن ہے. اس امن میں میرے خیال سے پاکستان ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، اور ہم بھی خوش بین ہیں، ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا نئی کانٹریکٹ جو سینٹرل ایشیا سے ہوئی ہے اور چائنا سے ہوئی ہے، اگر افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان کا یہ کانٹریکٹ اور یہ ٹریڈ بزنس بھی رک جائے گا یا اس کو بھی ضرر پہنچے گا. اسی لیے ہمارے خیال یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کے، سب نیبر کنٹریز کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے. تو افغان لوگ خوش بھی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے عام لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد امن اور صلح چاہیے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی سینٹرل ایشیا اور اسے بیونڈ جو ایکسیس ہے وہ ملتا ہے، اور بہت سے ایسے انرجی کے اور اکنامک پروجیکٹ ہیں جو اس وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ اس بات کا بھی، یہ جو کرٹکس ہیں پاکستان کے، ان کے لیے بھی جواب ہے کہ کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہے، اگر امن نہیں ہوگا تو پاکستان کو اس کا نقصان ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ہی پرپس ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ کسی لاجیکل اینڈ پہ جائے. بہرحال یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس موضوع پر جاری رہے گی. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاکستان افغانستان تعلقات اور اس کے علاوہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان میں جو گزشتہ 40 سال سے خانہ جنگی جاری ہے، مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی حل نکال لیا جائے. اب اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے، اس خانہ جنگی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دیے ہوئے ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہے اور پاکستان یہ چاہتا بھی ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں باعزت اپنے گھروں کو واپس جائیں. اور اس بات کا اظہار خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حالیہ جو ڈاکٹر عبداللہ کا دورہ ہوا تھا اس میں کہا بھی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے ملک کو واپس جائیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ لگ بھگ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کوئی 27 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر افغانستان میں امن بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں وہاں پر؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ سٹارٹ بھی آپ میں اس میں ذکر کر رہے تھے، ڈو یو تھنک کہ ریئلسٹکلی یہ پاسبل ہے؟ ذرا امیجن کر لیں کہ واقعی افغانستان میں امن ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ باعزت طور پر واپس وہاں پہ چلے جائیں. ڈو یو تھنک کہ وہاں پر یہ ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سسٹر جو ہے ہماری الے، ان کو گریٹنگز یہاں سے اسلام آباد سے، کیونکہ کافی عرصہ ہوا ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا جو ٹریک 2 ہے وہ بھی سسپینڈ ہوا ہے. تو ہمارے باقی جو دوست ہیں افغانستان میں اور بہنوں اور بھائیوں کو سب کو یہاں سے اسلام. اس کے بعد جو آپ نے کویسچن کیا کہ کیا یہ
मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, और रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ को हमने थ्रू आउट टेकअप किए रखा है और कई दफ़ा मुश्किलात आई हैं इसमें, लेकिन हमने कोशिश की है कि भाई इसको हम ट्रैक से हटने ना दें। अब बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम 2-3 जनरेशन्स जो हैं रिफ्यूजीज़ की वो यहाँ हैं। तो एक जो इशू है ना उसमें वो तो ये है कि भाई कम से कम वो लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको तो यहाँ की नेशनैलिटी हमारा लॉ भी अलाउ करता है, अगरचे कुछ लोग उस पर इशू रेज करते हैं कि जो 1951 का रिफ्यूजीज़ कन्वेंशन है उसके मुताबिक कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको ये नेशनैलिटीज़ दें। लेकिन पीटीआई ने एज ए पॉलिसी आज से कोई 2 साल पहले भी ये कहा था और अब फिर उसको रीइटरेट किया है कि हम उन सब को ये रिफ्यूजी स्टेटस से निकाल के तो एट पार लाना चाहते हैं अपने बाकी जो सिटीजन्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस हो सकती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शुरू में एक बयान दिया था कि वो समझते हैं कि जो रेफ्यूजीज की औलादें हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, जो कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं हैं, उनको शहरियत दे दी जाए पाकिस्तान की। लेकिन आपको पता है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से और बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से इस पर काफी एतराज किया गया था। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर हम कौमी सतह पर एक इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं? ये जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसमें हमेशा कुछ गिव एंड टेक करके पॉलिटिशियंस आपस में सेटल कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे नज़र में ये दिस इज़ द राइट अप्रोच कि ठीक है किसी जगह कुछ डेमोग्राफिक रीएडजस्टमेंट्स होती हैं इस वजह से क्योंकि इट्स रिलेटिवली सिग्निफिकेंट नंबर। जो लोग आपने यहाँ जैसे कहा है कि अबाउट 3 मिलियन या वट एवर द नंबर, कुछ लोग ऐसे कम कहते हैं, तो इसका तकरीबन 60% जो है ये वो लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनका तो वैसे राइट बनता है। और फिर यह है कि इन्होंने टू बी ऑनेस्ट अगर आप इनको रिपैट्रिएट भी करते रहेंगे थ्रू यूएन या वट एवर, अव्वल तो इतनी आसानी से होना नहीं है क्योंकि जिस कंट्री को ये बिलोंग ओरिजिनली करते हैं वहाँ भी इनके लिए कौन से इतनी जल्दी से जॉब्स क्रिएट हो सकेंगे या इनके लिए रहने की जगह जो है वो मिल सकेगी। तो मेरे ख्याल में ये फिर वहाँ से भी वापस आ जाया करेंगे। तो लिहाजा एक डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बड़ा ये वैलिड पॉइंट रेज किया कि बहुत से जो अफगान रेफ्यूजीज जो यंग जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, मेरा खुद भी उनसे मतलब इंटरेक्शन रहा है और उनका यही कहना है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, वो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लैंग्वेज सब कुछ बोलते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जब वो अफगानिस्तान में जाते हैं तो अफगानिस्तान के शायद लोग उस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो चाहते हैं कि उनको ये शरीयत दे दी जाए। तो मैं अनवर ताज साहब से ये पूछना चाहूंगा, जाहिर है कि वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट कितना सीरियस है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन तमाम रेफ्यूजीज को डिग्निफाइड तरीके से वापस भेज दें, दूसरा ये है कि वो जो यहीं पे पैदा हुए अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तानी कल्चर से अब वाकिफ हैं, बिल्कुल यहां पर सेटल हो गए हैं, तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए और उनको आप शरीयत दे दें। तो गवर्नमेंट क्या इस हवाले से सीरियस है या सिर्फ बयान की हद तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था? इस तरह है कि हमारी गवर्नमेंट इमरान खान बिल्कुल आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल पहले कराची में एक स्टेटमेंट खान साहब ने दी भी थी कि जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं अगर उसको नेशनलिटी या सिटीजनशिप इधर दे दी जाए तो इसमें कोई खर्च नहीं है। और जो इंटरनेशनली जो होता है यही एक प्रैक्टिस है कि जो वहाँ पर पैदा होते हैं तो उसको नेशनलिटी मिलती भी है। हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल हम अफगान भाइयों के हर किस्म के जिससे भी हमें फैसिलिटी देना चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की वीजा में जो फैसिलिटी दे दी गई, जिस तरह अफगान रिफ्यूजीज के लिए एक और प्रोग्राम है कि उसको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा 2021 में, और उस स्मार्ट कार्ड में ये बैंक अकाउंट और इसके ड्राइविंग लाइसेंस और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह ये कर सकते हैं तो स्मार्ट कार्ड के थ्रू करेंगे। जो अब्दुल्ला साहब आए थे वो भी यही कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ पर मुहाजिरीन है पाकिस्तान में
جو تقریباً 28 لاکھ یا 30 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، اگر اس کو باعث طریقے سے افغانستان میں شفٹ کیا جائے، اگر وہاں پر امن آ جائے تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہوگی، کیونکہ یہ تو اگر اس کا یہ مطالبہ ہے جو افغان بھائی ہے یہاں پر پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی دی جائے، تو افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ ایشو ٹیکل کرے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، اور پاکستانی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی مکمل یہ خواہش ہے اور پوری طرح اس بات پہ کنسنٹریشن ہے اس کی کہ جس طریقے سے بھی ہو ہم افغانستان کو مکمل جو بھی سہولیات دے سکتے افغان بھائیوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، اور وہاں امن لانے میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ اسٹیپ لے رہی ہے، جو کوشش کر رہی ہے، قطر میں یہ ڈائلاگ جو ہو رہا ہے پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یو ایس کے ساتھ جو پاکستان کا پرائم منسٹر کا دورہ تھا اس میں بار بار اس میں افغانیوں کی جو مسائل ہیں اس پہ بات کی، تو ہماری گورنمنٹ تو اس چیز میں مکمل طور پر سیریس ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ان لوگوں کو سہولیات دی جائے. تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سیریس نہیں ہے، ہم سیریس ہے، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو اس میں ایک تو نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، جس طرح عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس پر جو ریئیکشن آیا تھا، تو ہماری ایک پارٹی تھی الائز کی وہ بھی اپوزیشن بینچ پہ اسی وجہ پہ بیٹھ گئی کہ عمران خان نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی. تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک تو کنسنسس کی ضرورت ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے بعد افغان گورنمنٹ کو یہ چیز ٹیکل کرنی ہوگی. افغان گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میں اہل ارشاد صاحبہ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تواتر سے یہ کہتا ہے کہ ان کی ڈگنیفائڈ جو افغان ریفیوجیز ہیں اپنے وطن واپسی ہونی چاہیے، اگر افغانستان میں امن معاہدہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اور بہت سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، تو کیا افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی آئندہ چند سالوں میں کہ اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہے افغان ریفیوجیز پاکستان میں نہیں ایران میں اور ملکوں میں بھی رہتے ہیں کہ ان کو وہ دیکھ سکے؟ تو کیا اس وقت آپ کی نظر میں سینس ہے افغانستان کے اندر، ان کا کیا ایک آپ سمجھ لیں کہ مطالبہ ہے یا ایک ریکویسٹ ہے پاکستان گورنمنٹ سے کہ افغان مہاجرین کے ایشوز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اصل میں پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاکستان گورنمنٹ سے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے انہوں نے ہماری ایون ان رجسٹرڈ ریفیوجیز کو یہ چانس دیا ہے کہ تعلیم کرے اور اپنی ایجوکیشن پورا کرے. حالانکہ ایران بھی ایک مسلمان نیبر ہے ہمارے، لیکن انہوں نے ان رجسٹرڈ افغان کو کبھی بھی چانس نہیں دیا کہ وہ اپنی ایجوکیشن پورا کرے. اصل میں بات یہ ہے اگر افغانستان میں امن ہو تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا پرسنٹیج افغان مہاجر لوگ جو ہے پاکستان ایران سے واپس آئے گی، کیونکہ افغانستان میں الحمدللہ ہمارے پاس زمین زیادہ ہے، اور گورنمنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مہاجرین کو زمین دے دی. ایک مشکل ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایجوکیشن تھوڑا سا اچھا ہے افغانستان سے. وہ لوگ جو وہاں اپنے ہاف ایجوکیشن کر چکی ہے وہ واپس افغانستان کو آنے میں ان لوگوں کو تھوڑا سا دقت ہوگا. لیکن ایک بات ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے مہاجرین ایران اور پاکستان میں جو ہے 50% یہ لوگ لو کلاس میں زندگی کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے افغانستان بہتر ہوگا، کیونکہ ان کو مجانی زمین ملے گا اور سیٹلمنٹ ملے گا اور مشکل کم ہوگی. لیکن بات رہی وہ شاید 20% کو جن لوگ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئی ہے، میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بندہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہے تو رہنے دو. اور اصل میں وہ لوگ بھی جو پاکستان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہ تو پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ بلینز ڈالر انہوں نے انویسٹ کیا ہے. رہی بات وہ لوگ بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت سے ایسے افغان مہاجرین جو ایون اسلام آباد میں اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑے سکسیسفل بزنس مین بھی ہیں، بہت سے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ وہ لوگ جو یہاں پر بھی شاید محنت مزدوری کرتے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اگر افغانستان کی گورنمنٹ ان کو بہتر انسینٹیو دیتی ہے، ان کو زمین دیتی ہے، ان کو ایک اچھا مستقبل نظر آتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ لوگ پھر اپنے وطن واپس چلے. یہاں پر بریک لیں گے اور کے بعد اس موضوع پر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹیز ہیں پاکستان اور افغانستان کے لیے. ایک فیصلہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان نے لیا جو یقیناً دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری لائے گا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں اضافہ ہوگا, وہ تھا ہم نے ایک نئی ویزا پالیسی اپروو کی ہے جس کے تحت جو افغانی جو پاکستان کے اندر آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوں, وہ بزنس مین ہوں یا علاج کی غرض سے جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کافی آسانیاں پیدا کی ہیں. تو ڈاکٹر شعیب سرل صاحب, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ ویسے تو ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, ایک بہت بڑا برج جو ہے وہ آبویسلی یہ لاکھوں کی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب یہ جو نئی ویزا پالیسی آئی ہے جس میں کافی نرمی کی گئی ہے, اگر آپ بزنس مین ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ علاج کی غرض سے پاکستان آنا چاہتے ہیں, تو یہ کتنا پاکستان کی طرف سے یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے اور کچھ جو مس پرسیپشنز ہیں وہ ختم ہوں. جی اگین یہ انتہائی اہم سٹیپ ہے کہ لوگوں کو جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے آپ ذکر کر رہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ دونوں طرف جو ہیں وہ ایز فیسیلیٹیٹر ایکٹ کریں. اب اس میں دیکھیں کون سی کیٹیگریز ہیں جن لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے. ایک تو بزنس کمیونٹی ہے کہ جن کو ملٹیپل ویزاز ملنے چاہیے. درمیان میں ادھر ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب ہم نے ٹریک 2 کے سلسلے میں جانا ہوتا تھا تو ایون ہمیں سنگل انٹری ویزا ملتا تھا اور وہ بھی 30 دن کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگر اب اپنے پیچھے چھوڑیں, اور الٹیمیٹلی دونوں ملکوں کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم ایسا آئے ای یو کی طرح, یورپین یونین کے ملکوں کی طرح, کہ جب ویزا فری رجیم کی طرف ہم بڑھ سکیں. پھر دوسری کیٹیگری ہے اسٹوڈنٹس ہیں, تیسری کیٹیگری ہے جو ٹورسٹ ہیں, چوتھی کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں جو ہیلتھ ویزا ہے. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم بارڈر کے اوپر یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے کہ جو بھی آئے گا اس کو ادھر ہی ویزا ملے گا. تو کیونکہ جتنا ان کو سہولت ہے ادھر سے آ کے علاج کرانے میں, اور کیونکہ ایک اپنائیت ہے, اپنی زبان وہ سمجھتے ہیں, اور پھر آنے جانے میں بھی اگر سہولت ہو جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم میری نظر میں یہ بڑے پازیٹیو سٹیپس ہیں. تو میں یہی اہل ارشاد صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کیسے افغان جو عوام ہے اس سٹیپ کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے جو افغان جو ہیں وہ بارڈر کے ذریعے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, اور اب یہ جو ویزے میں نرمی کی ہے پاکستان نے اپنی پالیسی میں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں افغانستان کے عوام؟ اصل میں تو یہ تو واضح ہے کہ اگر کوئی یہ ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا ٹوریزم کی وجہ سے, یہ تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ تو اب خوش بین ہے امن سے, لائک پیس آنے سے. اگر یہ پیس آ گئے تو ساری بھی ہاسپٹل اچھے ہو گئے, کیوں لوگ پاکستان جائے. یہ تو اصل میں اہم بات پیس ہے یا امن ہے. اب ہماری افغان لوگ جو ہے کبھی کبھی جب بارڈر بند ہوتا ہے یا ہماری وہ ڈیفیکلٹیز جو ہے آفٹا اگریمنٹ میں یا کوئی اور اگریمنٹ جو ہے, ہماری افغان لوگوں کا مال تجارہ وہاں اچھی طرح سے نہیں پہنچتے, یہ تو چھوٹی پرابلم ہے. لیکن اصل میں اگر امن آ جائے میرے خیال سے یہ سب مشکلات حل ہو جائے گا, اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اگر افغانستان میں امن ہو. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے پہلا دوسرا تیسرا پرائرٹی امن ہے. اگر ہم امن کے بارے میں سوچیں. تاج صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا ویو ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے, ویزا پالیسی میں نرمی کی ہے, اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ہماری جو بارڈر کراسنگ ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پر مارکیٹس اور بازار بنانے کا بھی ہم اعلان کیا ہے تاکہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے, کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ امن یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن امن کو کس طریقے سے لانا ہے کہ اگر ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھے گی تو وہ بھی نئی اپرچونٹیز پیدا کریں گی. جو نوجوان نسل ہے افغانستان کے اندر اس کو جب مواقع ملیں گے تو ملیٹنسی کے بجائے وہ اپنے آپ کو بہتر طرف لے کر کے جائیں گے.
جی اس طرح ہے کہ دو مسائل ہے افغانستان اور پاکستان. ایک تو افغانستان کے لیے سب سے پہلے جس طرح آپ نے بھی بولا, میری بہن نے بھی یہ بات کی کہ امن سب سے زیادہ ضروری ہے. جب امن ہوگا تو یہ سب ایکٹیویٹی ہوگی. دوسری بات, امن کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان کانفیڈنس, دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ, یہ جب بڑھے گی تو اس سے یہ چیز ہی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور کانفیڈنس کس طرح بڑھے گی؟ جب دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو ویزا کے ایشوز تھے یہ اس میں نرمی آئے گی, یہ جو کراسنگ پوائنٹس ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور ہماری گورنمنٹ اس میں بھی کوشش کر رہی ہے. ایک اور کراسنگ پوائنٹ جو کھول رہی ہے اس کے لیے روڈ پہ باقاعدہ سی ایم صاحب سیم خیبر پختونخوا نے اس کا افتتاح بھی کیا. گورسل بارڈر ڈسٹرکٹ مومن میں آتا ہے, تو اس پہ کراسنگ پوائنٹ ادھر بھی کھولنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز افغانیوں کے لیے جو حکومت نے کی, جو پہلے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی افغانیوں کو, جہاں پر بزنس کرتے تھے تو اس کے لیے اپنا اکاؤنٹ وہ نہیں کھلوا سکتے تھے پاکستانی بینکوں میں, تو اس کی فیسلٹیز گورنمنٹ میں دے دی. اور یہ جو بارڈر کے نزدیک یہ بازار, یہ کمرشل, یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے یہ چیزیں کھول رہی ہے, تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر پہ روزگار میں بھی اضافہ ہوگا, بے روزگاری بھی ختم ہوگی, نوجوانوں کو ایک موقع بھی ملے گا. اچھا انور صاحب, ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون لائن پر رہیں, ہم نے کیونکہ ایک اور بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد اب تینوں مہمانوں سے میں آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا, تو بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. افغانستان امن عمل کی بات کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کیا اثر پڑیں گے. کنکلوڈنگ ریمارکس میں لینا چاہوں گا, سٹارٹ کروں گا میں اہل ارشاد صاحبہ سے. آپ باوجود اس کے کہ جتنے مسائل, جتنے پرابلمز پاسٹ میں رہے, آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اطراف کی جو لیڈرشپ ہے, جو عوام ہے, ایک نئی بگننگ کے لیے تیار ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو مجھے بالکل لگتا ہے, لیکن میں یہ تمنا کروں گی کہ کچھ مہینے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آؤں اپنی گاڑی میں, اور صدر صاحب کو سے ملو اور آپ سے ملو گل صاحب. یہ میری آرزو ہے, یہ ہمارے افغان لوگوں کا آرزو ہے. بالکل, میرے خیال میں ہماری بھی یہی آرزو ہے کہ ہم بھی یہاں سے ڈرائیو کر کے کابل جائیں اور کابل کے مزیدار جو کھانے کھائیں. بہت شکریہ آپ کا. میں انور تاج صاحب, آپ کا کیا ویو ہے؟ آپ بھی اتنے ہی پر امید اور آپٹیمسٹک ہیں کہ ماضی کو بھلا کے ایک نئی اوپننگ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ بالکل ہو سکتے ہیں, میں پر امید ہوں, آپٹیمسٹک ہوں, کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے 2500 کلومیٹر بارڈر ہے, اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک ثقافت ہے, اور ہم ہمسائیگی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپورٹ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بزنس ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہماری جتنی بھی غلط فہمیاں ماضی میں رہی وہ ختم ہوگی, اور ایک نئے تعلقات اور نیا دور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ آپ دشمن اور دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کبھی نہیں بدل سکتے. پاکستان اور افغانستان نے ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دوست بن کر رہیں؟ بالکل, یہ ہماری بہت بڑی کمپلشن ہے کہ ہم آپس میں دوست نہیں بلکہ بھائی بن کے رہیں. اور یہ جو بہت زیادہ سٹریس دی گئی ہے نا امن کی طرف, یس آبویسلی ہم سب سمجھتے ہیں کہ امن کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دونوں ملک ہیں جرمنی اور فرانس, یہ دونوں ورلڈ وارز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی. اس کے باوجود جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ اب راستہ بدلنا ہے اور آپس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے ان کو بڑھانا ہے اور اسی انٹریکشن کے ذریعے پیس لانا ہے, تو دے سکسیڈڈ. اور اب آپ نے دیکھا بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے پوائنٹ پہ آپ نے کنکلوڈ کیا کہ اگر ریئلائزیشن ہو اور انٹینشن اور پولیٹیکل ول ہو تو جتنا بڑا پرابلم ہو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سرل صاحب آپ کا, اہل ارشاد صاحبہ آپ کا, اور ملک انور تاج صاحب آپ کا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مراد یوسف کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.